मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह तबारक व तआला की पहले तो सिफ़ात बयान की जा रही हैं। अल्लाह ही है। यबदाउ लफ्ज़ किससे है? इब्तदा करना, पहली दफ़ा पैदा करना। इब्दा उनसे बे दाल अलिफ, बदा का माना होता है इब्तदा करना। पहली दफ़ा उसने पैदाइश को जो है वो खलक को पैदा किया है, बनाया है उसने। सुम्मा फिर योईदो लफ्ज़ किससे है? इआदतुन से। इआदतुन क्या मतलब होता है? किसी चीज़ का इआदा करना, बार बार करना किसी चीज़ को। अब यहाँ पे लफ्ज़ जो है ना, ये लफ्ज़ किसके साथ इस्तेमाल हुआ है? ये लफ्ज़ अलामत मज़ारे के साथ इस्तेमाल हुआ है। हु तो इसके आगे ज़मीर लगी कि वो दोबारा उसको पैदाइश को दोबारा करेगा। अब योईदहु जब हम अलामत मज़ारे के साथ इस्तेमाल करते हैं तो इसका तर्जुमा हम हाल में भी करते हैं, इसका तर्जुमा हम मुस्तक़बिल में भी करते हैं। अगर हम इसका तर्जुमा हाल में भी करें तो हाल में कि वो दोबारा पैदा करता है। मिसाल उसकी ऐसी ले लें कि एक खेती है, वो बार बार जो है वो आती है, कट जाती है, ख़त्म हो जाती है, फिर दोबारा जो है वो अल्लाह पैदा कर देता है उसको। और अगर इसका तर्जुमा हम इसका मुस्तक़बिल में करें तो मुस्तक़बिल में यह कि अल्लाह ने तुम्हें एक दफ़ा पैदा किया, अल्लाह के लिए दोबारा पैदा करना कौन सा मुश्किल काम है। आज उसने एक खलक को, पैदाइश को जो है वो बनाया उसने, वो कल को दोबारा बना देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है ना कि जन्नतियों को तो मैं ऐसे देख रहा हूँ, ना उनको कोई परवाह होगी ना कुछ होगी। वो उस वक्त कब्रों में जो है वो सर झाड़ते हुए उठेंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह ने हमें जो है वो कामयाब कर दिया। तो वो दोबारा पैदा करना क्या मुश्किल है उसके लिए जिसने पहली दफ़ा तख्लीक कर लिया। अल्लाह यबदाउ, और अल्लाह वो इब्तदा करता है, पहली दफ़ा पैदा किया उसने अल खल्क का, पैदाइश को। सुम्मा युईदुहु, फिर वो दोबारा भी उसको जो है वो करेगा। सुम्मा फिर इलैहि, तरफ उसकी, तुरजाऊन, तुम लुटाए जाओगे, इसी की तरफ जो है वो तुम लेके जाए जाओगे। कि जिस वक्त पहले पैदा किया अल्लाह ने मारा, उसके बाद दोबारा कब्रों से उठाया, उठाने के बाद फिर चलो सारे के सारे रोज़े महशर की तरफ जाए, मैदान महशर की तरफ जाए, वो तुम्हें उसकी तरफ उसके पास जाना होगा। वाह यौम तक़ूमु, और वो जिस दिन, तक़ूमु लफ्ज़ किससे है? अकामा से। और जिस दिन वो कायम होगी, क्या कायम होगी? अस्सात, सात घड़ी। और जिस दिन क़यामत कायम होगी, युबलिसो लफ्ज़ है इबलासुन से। इबलास का माना होता है मायूसी। युबलिसुल मुजरिमून, मुजरम मायूस होंगे। मायूस क्यों होंगे? कि जिस चीज़ के ऊपर उनको पता ही नहीं था, वो कहते थे कि ठीक है आखिरत कोई नहीं आनी, वो इनकारी थे इस बात के, और वो आखिरत आ गई और वो दिन खड़ा हो गया, हिसाब सामने हो गया। अब मायूस कौन होता है? जो रंगे हाथों पकड़ा जाता है और उसको पता कि अब मैं क्या करूं, अब तो मुझे कोई बचाव भी नहीं है, ना मैं यहाँ से भाग सकता हूँ, ना मैं अपने जुर्म का इनकार कर सकता हूँ। तो वो उस वक़्त जितने भी गुनाहगार होंगे वो सारे के सारे ये मायूसी की हालत में जो है वो सामने खड़े हुए पाए जाएंगे कि अब उनको जो है वो किसी चीज़ का, आखिरत का तो वो इनकार ही करते रहे थे, मानते नहीं थे कि आखिरत को होना है। वो चीज़ उनके लिए थी कुछ नहीं, इसी बिना के ऊपर वो दुनिया में जो है वो हर किस्म का जुर्म जो है वो करते रहे। और फिर यहाँ मुजरम से मुराद क्या है? मुजरम से मुराद ये नहीं है कि जिसने कत्ल किया, चोरी की, डाका डाला या जना किया, ये नहीं। मुजरम, एक तो मुजरम वो हैं जिन्होंने अल्लाह का इनकार कर दिया, अल्लाह और उसके रसूल को मानने से इनकार कर दिया। दूसरे वो हैं जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल को माना, मानने के बाद जो है वो अल्लाह और उसके रसूल के कहे के ऊपर अमल नहीं किया, वो भी उसी फहरिस्त में खड़े हुए होंगे, वो भी लिस्ट में होंगे कि जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल को माना, कलमा पढ़ा, लेकिन कसदन उन अहकामात को मानने से इनकार कर दिया जो अल्लाह ने जो है वो कहे थे। तो ये सारे के सारे जो हैं वो फिर मुनाफिक लोग, ये सारे उस लिस्ट में खड़े हुए होंगे। एक तो ये बता दिया गया वलम यकुन, और नहीं है, लहुम दिए उनके, मिन से, शुरकाहिम, शरीकों में से उनके। शरीक कौन? जिनको अल्लाह के साथ जो है वो बराबर बना देते हैं। अब शरीक कौन कौन से हो सकते हैं?
ایک تو وہ شریک ہیں جو پتھر کی لکڑی کی مورتیاں بت بنائے ہوئے جو گڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو تو جہنم میں جو ہے وہ ان کے ساتھ پھینک دیا جائے گا، تاکہ تم یہ کہتے تھے کہ یہ تمہارے بت جو ہے وہ تمہارے خدا ہیں، یہ تمہیں کھانے کو دیتے ہیں، یہ تمہاری مشکلیں حل کرتے ہیں، یہ دیکھو تمہارے ساتھ ہی جل بن رہے ہیں۔ اب کیا حال ہوگا کہ جب جن کو وہ اپنے تئیں الہ معبود بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ معبود الہ بھی جو جل رہے ہیں، اور وہ بجائے اس کے کہ ان کو بچاتے، وہ ان کے ساتھ جو ہے ان کی آگ میں اضافے کا جو ہے وہ باعث بن رہے ہیں۔ ایک تو وہ شریکوں میں سے ہو گئے۔ اب دوسرے کون شریک ہیں؟ جن کو جو ہے وہ تم نے اپنے تئیں جو ہے وہ بنا لیا، انبیاء کرام، ملائکہ، صالحین لوگ، کہ جنہوں نے کبھی شرک کی تعلیم نہیں دی، اور اس وقت جو ہے وہ تم نے جو ہے وہ ان کے جانے کے بعد ان کو جو ہے وہ اللہ کا شریک بنا دیا۔ تم نے کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے، تم نے کہا یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور وہ جو 5 نیک بزرگ تھے نوح علیہ السلام کے زمانے میں، وہ چلے گئے تو تم نے ان کے نام کی جو ہے وہ پوجا کرنی شروع کر دی، ان کے بت جو ہے وہ گھڑ لیے۔ وہ کہیں گے اللہ ہم کیسے کہہ سکتے تھے، ہم تو چلے آئے تھے، اس کے بعد ہمیں کیا پتا تھا یہ احمق لوگ ہمیں پوجنا شروع کر دیں گے۔ اللہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وہ بیزاری ظاہر کریں گے، اور بیزاری ظاہر کرنے سے ان سے اپنا جو ہے وہ تعلق واسطہ جو ہے وہ ختم کر لیں گے۔ اب اس کے بعد رہ گیا تیسری قسم کون سی ہو سکتی ہے؟ وہ حکومت بھی ہو سکتی ہے، وہ ادارہ بھی ہو سکتا ہے، وہ سو کالڈ وہ پیر بھی ہو سکتا ہے جنہوں نے اپنے تئیں جو ہے وہ یہ مشہور کر رکھا ہے کہ مشکلوں میں یہ انہوں نے کام آنا ہے۔ اپنے نام کے وہ چڑھاوے بھی چڑھواتے ہیں، اپنے نام کے نذرانے بھی جو ہے وہ لیتے ہیں، اور اس وقت جب ان کو ساتھ کھڑا کیا جائے گا تو اس وقت وہ دیکھیں گے کہ ہاں یہ وہ تیسرے قسم کے شریک ہیں جن سے کوئی شخص جو ہے وہ شفاعت کی توقع رکھتا ہے، اور نہ ہوگا ان کے شریکوں میں سے کوئی بھی سفارش کرنے والا، شفاعت کرنے والا ان کی۔ وَقَانُوا، اور ہوں گے، بِشُرَكَائِهِمْ، ساتھ شریک ان کے، کافرین، انکار کرنے والے۔ وہ شریک ان کے جو ہے وہ اس شرک کا انکار کر دیں گے اس وقت۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور وہ جس دن کھڑی ہوگی قیامت، قائم ہوگی قیامت، یومئذ، اس دن، یتفرقون، وہ الگ الگ ہو جائیں گے، کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہوگا اس وقت، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ میں نے ڈیفائن کر دیا پہلے کہ 3 قسم کے شریک جو ہے وہ ہو سکتے ہیں وہاں پہ، اور اس دن سارے جو ہے وہ الگ الگ ظاہر جو ہے وہ ہو جائیں گے۔ جو مٹی کے، لکڑی کے، پتھر کے تھے وہ تو ساتھ جلا دیے جائیں گے، وہ تو ان کے آگ میں، ان کے عذاب میں اضافے کا باعث بنیں گے، کجا یہ کہ وہ ان سے جو ہے وہ بچائیں۔ اور دوسرے جو انبیاء کرام، صالحین، جن کو جو ہے وہ تم نے پکڑ لیا حالانکہ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، وہ تو کہیں گے اللہ یہ کیسے نادان، یہ احمق ہیں، یہ جو ہے وہ ہمارے آنے کے بعد دنیا سے ہم آ گئے اور اس کے بعد ہمیں کیا پتا یہ کیا کرتے رہے، تو اللہ ہمیں ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ان سے۔ وہ بیزار ہو جائیں گے ان سے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا عیسیٰ تو کہہ کے آیا تھا ان کو کہ مجھے اللہ کا بیٹا، اللہ مجھے کیا پتا، مجھے تو انہوں نے اٹھا لیا، بعد میں کیا کرتے رہے میں تو نہیں جانتا اس بارے میں، تو بیزاری ظاہر کر دیں گے، ان سے علیحدہ کر دیں گے۔ اور تیسرے وہ پیر فقیر، وہ بادشاہ، وہ حکومت، وہ جنہوں نے اپنے تئیں اپنے آپ کو اللہ کے احکامات میں اللہ کی جگہ پہ جو ہے وہ رکھ چھوڑا، اللہ کے ساتھ شریک کر لیا، منع کیا کہ اللہ کے علاوہ میری عبادت کرو تم، تو وہاں پہ وہ بھی جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ کہیں گے کہ ہم تو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے، تم بھی ہمارے پیچھے چل پڑے، تو تم اصل میں ہمارے پیچھے نہیں چڑھے، تم اپنی نفس کے پیچھے چلے، کہ اس لیے کہ تم جو ہے وہ اپنے لیے آسانیاں ڈھونڈتے تھے، تو اس دن وہ سارے الگ الگ جو ہے وہ ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، پھر وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہمیشہ آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان کے ساتھ عمل صالح ہوں گے تو بچاؤ ہوگی۔ کہیں نہیں لکھا گیا کہ مسلمانوں کے رجسٹر میں نام لکھوا کے تمہاری بچت ہو جائے گی، کہیں نہیں لکھا گیا کہ تم اچھے اعمال کر لو تمہاری بچت ہو جائے گی اگر تم نے جو ہے وہ ایمان لائی۔ ایمان پہلا سٹیپ ہے، اور دوسرا سٹیپ اس کا عمل الصالحات ہے۔ پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، فہم، پس وہ ہوں گے، فی روضۃ، روضہ کس کو کہتے ہیں؟ باغ، ہم نہیں کہتے ریاض الجنہ، تو کیا کہا گیا ہے کہ یہ ایک باغ ہے، جنت کے باغوں میں سے باغ ہے ریاض الجنہ، کہ وہ باغ ہے کہاں پہ؟ میرے حجرے اور اس مسجد کے درمیان میں۔ اس وقت تک تو ڈسٹینس تھا، تو وہ جو درمیان والا ایریا ہے وہ باغ ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے، کسی کو اگر ہم کہہ دیں کہ تم میرا یہ کام کر، میں تجھے ایک اچھی چیز انعام میں دوں گا،
اب اچھی سے مراد جو ہے وہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ ایک ہی چیز ہوتی ہے، وہ اچھی چیزوں میں سے ایک چیز جو ہے وہ دے گا۔ وَهُمْ فِي رَوْضَةٍ، پس وہ ہوں گے باغوں میں، باغ میں کون کا کیا؟ یحبرون، یہ لفظ ہے ہین ہے بے رے، جس کا معنی ہوتا ہے خوشحال، عیش میں۔ وہ اس وقت باغات میں خوشحال عیش میں جو ہے وہ ہوں گے۔ کون لوگ؟ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ اما الذین کفروا، اور وہ لوگ جو انکاری ہوئے، جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، ولقاء، لقاء کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ملاقات کرنا، لقاء الآخرت، اور جھٹلایا آخرت کی ملاقات کو۔ بس وہ لوگ جنہوں نے ہماری نشانیوں کو، ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کو، فاولئک، پس وہی لوگ ہیں، ہوں گے، فی العذاب، عذاب میں، محضرون، محضرون لفظ ہے حاضر کیے ہوئے۔ حاضر کیے ہوئے کون ہوتے ہیں؟ جب کورٹ کے باہر آواز پڑتی ہے فلاں فلاں حاضر ہو، مطلب ہے کہ اس کو گرفتار کر کے، اس کو پکڑ کے، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے سامنے جو ہے وہ پھینک دیا جائے۔ تو یہ ہے وہ احضار، ان سے حاضر کیے ہوئے لوگ جو پکڑ کے لائے جائیں گے، جو گرفتار کر کے لائے جائیں گے، جن کے لیے کوئی بچاؤ نہیں ہوگا، ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے، بیڑیاں توق پہنا کے ان کو جو ہے وہ وہاں پہ عذاب میں جو ہے وہ پھینکا جائے گا۔ وہ اس شکل میں جو ہے وہ وہاں پہ حاضر ہوں گے۔ اللہ ہی ہے یبدأ الخلق، وہ پیدا کرتا ہے، جس نے پیدا کیا پیدائش کو پہلی دفعہ، ثم یعیدہ، پھر وہ پیدا کرتا ہے اور پیدا کرے گا۔ اگر پیدا کرتا ہے تو ہم دیکھ لیجئے، ایک نسل چلی، ایک قوم، ایک قبیلہ، ایک حد تک پہنچی، اس کے بعد وہ قبیلہ ختم ہو گیا، اللہ نے اور جو ہے وہ بنا دیا۔ اسی طرح یہ کھیتیاں جو ہے وہ ایک کھیتی بنتی ہے، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا پہلا لو، اس کا دوسرا لو، تیسرا لو، جیسے برسیم کی شکل میں ہوتا ہے کہ آپ ایک دفعہ بیج دیتے ہیں، اس کے بعد ایک دفعہ فصل کاٹی، پھر دوبارہ آ گئی، پھر کاٹی، پھر دوبارہ آ گئی۔ تو 4-5 تو ہم خود اپنی دیکھوں سے، جب تک کہ موسم بدل نہیں جاتا، جب تک کہ وہ بالکل ختم نہیں ہو جاتی، لیکن وہ پھر دوبارہ سے دوبارہ جو ہے وہ آتا رہتا ہے۔ اور اگر ہم مستقبل میں ترجمہ کرتے ہیں تو وہ دوبارہ بھی اس کو جو ہے وہ پیدا کر لے گا۔ جس نے ایک دفعہ بنا لیا، ہمیشہ پہلی دفعہ جو ہے وہ کریشن، خلق جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے، اس کے بعد ہر چیز جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اور پھر ثم الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یوم تقوم الساعۃ، اور جس دن وہ گھڑی قائم ہوگی، وہ قیامت قائم ہوگی، یبلس المجرمون، مجرم بڑے مایوس ہوں گے، مایوس ہوں گے کہ یہ تو وہ چیز آ گئی جس کا ہم ساری عمر انکار کرتے رہے۔ ہم تو جو ہے اس دن آخرت کی حقیقت کو مانتے ہی نہیں تھے۔ ہم کہتے تھے آخرت کس نے دیکھی ہے، وہ حساب ہوگا تو دیکھا جائے گا، تو کون جو ہے وہ کرے گا، کیسے ہوگا، کیسے اعمال سامنے لائے جائیں گے، ہر چیز سب سامنے آ جائے گی۔ تو مجرم مایوس کب ہوتا ہے؟ جب رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے، اور رنگے ہاتھے پکڑوں سے نہ تو وہ راہ فرار اختیار کر سکتا ہے، نہ اپنے جرم کا انکار کر سکتا ہے، اور پھر وہ سب کچھ ان کے سامنے ہوتا ہے، اس کے سامنے ہوتا ہے، اور اس کی وہ حیران و ششدر رہ جاتا ہے کہ یہ تو سب کچھ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ تو یہ وہ حالت ان کی بیان کی گئی ہے۔ اور وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شَفَاعٌ، اور نہ ان کے کوئی شریک جن کو انہوں نے بنا رکھا تھا وہ سفارش کرنے والے ہوں گے، شفاعت کرنے والے ہوں گے، چھڑانے والے ہوں گے، جن کے بارے میں جو ہے وہ تم لوگوں نے اپنے تئیں بیان کا بنا لیا ہوا ہے کہ یہ ہمیں بچا دیں گے۔ مَن يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہوگا شفاعت کرنے والا اس کے حکم، اس کے اذن کے علاوہ، اس کے اذن کے علاوہ کوئی شفاعت جو ہے وہ کسی کی نہیں ہوگی۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور شریک ان کے ساتھ وہ انکار کر دیں گے، وہ انکار کرنے والوں میں سے ہوں گے کہ ہمارے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ہمیں پوجا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن وہ قیامت قائم ہوگی، يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اس دن وہ الگ الگ ہو جائیں گے، اکٹھے اللہ تعالیٰ پہلے سامنے کھڑا کرے گا عابدوں کو اور معبودوں کو۔ عابدوں کو پوچھے گا اچھا تم ان کو پوچھتے تھے، بتاؤ کیا انہوں نے تمہیں کہا تھا؟ اس وقت وہ جان چھڑانے کے لیے کہہ دیں گے، لیکن کیا ہوگا کہ گواہی تو ہر چیز جو ہے وہ دے گی۔ معبودوں سے پوچھے گا کیا تم ان کو کیا کہ تمہاری عبادت کریں؟ وہ صاف انکار کر دیں گے اس کا۔ اس کے بعد الگ الگ پھر ان کو جہنم میں جو ان کے ساتھ ہوتے تھے پھر جب ان کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، بس وہ باغ میں ہوں گے، خوشحال عیش میں۔ عیش میں کیا؟ وہ باغات، محلات
اور ہر وہ چیز جو ان کو جو ہے وہ دل ان کا چاہے ان کو کریں. کوئی تھکن نہیں ہوگی وہاں پہ، کوئی مشقت نہیں ہوگی. اور اس وقت وہ کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے، تمام تعریفیں اللہ تیری ہی ہیں کہ اللہ تو نے ہماری غلطیاں کوتاہیوں سے معاف کر دیا، ہمیں ہماری نیکیاں جو ہے بڑھا چڑھا کے تیری رحمت کی وجہ سے جو ہے وہ ہم یہاں پہ آ پہنچے. حدیث میں ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص جو ہے وہ اعمال کی بنا پہ نہیں جا سکتا. تو کسی صحابی نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں بھی، میں اگر اس کی رحمت ساتھ نہ ہو، اس کی رحمت کے ساتھ ہی جو ہے وہ میں بھی جاؤں گا. تو وہاں پہ پھر کیا ہوگا؟ وہ خوش ہوں گے، عیش میں ہوں گے. کیا عیش میں ہوں گے؟ کہ اب کچھ کرنا نہیں پڑے گا، اب کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی تھکان نہیں ہے. جب مشقت تھکان کا لفظ آیا تو پھر نیند بھی نہیں ہوگی وہاں پہ. نیند کو موت اصغر کہا جاتا ہے نا. تو نیند کو جو ہے، موت کو جو ہے وہاں پہ مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، ذبح کر دیا جائے گا ایک جانور کی شکل میں لا کے. اس کے بعد نہ موت ہوگی، نہ کچھ ہوگا، نہ نیند ہوگی، نہ کوئی تکلیف ہوگی، نہ کوئی پخانہ ہوگا، نہ کچھ ہوگا. ہر وقت عیش کوشی کی زندگی ہوگی، وہ خوشحال ہوں گے وہاں پہ. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، وَكَذَّبُوا، دیکھیے ایک انکار کہا گیا ہے، اور جنہوں نے کذبوا اور جھٹلا دیا. جھٹلایا کیا؟ کلمہ بھی پڑھ لیا پھر اس کے بعد عمل نہیں کیا اس پہ. یہی جھٹلانا ہوتا ہے. اور جھٹلا دیا ہماری آیتوں کو، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور ہماری اور آخرت کی ملاقات کو. جس نے جھٹلا دیا، فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، پس عذاب میں وہ حاضر کیے جائیں گے، پکڑ کے لائے جائیں گے، پابند سلاسل ہوں گے. ان کو جو ہے وہ بیڑیاں پہنائی جائیں گی، توق پہنائے جائیں گے ان کے گلوں میں، اور پکڑ کے ان کو جو ہے وہ عذاب میں جو ہے وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. کون لوگ؟ جن لوگوں نے انکار کیا اللہ کا، جن لوگوں نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو، جن لوگوں نے آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا. ہم مانتے ضرور ہیں کہ ہاں روز محشر ہوگا، آخرت ہوگی، یقین نہیں ہے ہمیں. اگر ہمیں یقین ہو تو ہم اپنی راہیں ٹھیک کر لیں. موقع ہے، مہلت ہے. اگر ہم اس کو اپنے پلے باندھ لیں، چلیں جتنی رہ گئی ہے اتنی میں ہی ہم توبہ کر کے جو ہے وہ سیدھے ہو جائیں. جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں، اللہ نے کہا آخرت آخری لمحے تک، آخری ہچکی تک میں تمہارے گناہ اگر تم معافی مانگ لیتے تو معاف کر دوں گا. تو ہم ابھی مانگ لیں، جتنی رہ گئی ہے کیا پتہ اگلا لمحہ جو ہے وہ آخری ہچکی میں تبدیل ہو جائے. تو ہم اللہ سے معافی مانگ لیں اور ہم اس طرح چلے جائیں، تو پھر جو ہے وہ ہماری بچت ہے. اور یہ ہم کس ڈر سے مانگیں کہ کل کو اللہ کے سامنے کون سا چہرہ جو ہے وہ لے کے جائیں گے، اللہ کو کیا شکل دکھائیں گے کہ اللہ تیرا انکار کرتے رہے. پھر کیا ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو پھر یہ یبلس المجرمون، مایوس ہوں گے گناہ گاروں کی طرح وہاں پہ. اور پھر وہاں پہ جو ہے وہ ادھر ادھر دیکھیں گے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا سوائے اللہ کے، کوئی اور ساتھ جو ہے وہ نہیں دے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمين يا ارحم الراحمين.